अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है सिवानी पुली का आदमखोर चीता। इसके मुसन्निफ़ हैं केनेथ एंडरसन। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। सवानी पुली का जंगल सैर व तफरी और शिकार के लिए हमेशा से मेरी पसंदीदा जगह रहा है। मुझे एक पेशेवर शिकारी की हैसियत में दुनिया के अक्सर जंगलों में घूमने का इत्तेफाक हुआ है। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बेशुमार छोटे बड़े जंगल सभी मेरी नज़र में हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सिवानी पुली का छोटा सा खूबसूरत जंगल मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। उसका मुनासिब महल्ले वकू, उसकी खुशगवार और फरहत बख्श आबो हवा, शहर बंगलौर से उसका कुर्ब, सरसब्ज़ पहाड़ियों के तवील सिलसिले, संदल के गुंजान दरख्त और कहीं कहीं फराज़े कोह से उतरती हुई सर्द और शीरी पानी की नदियाँ सिवानी पुली के जंगल को बहशत का नमूना बना देती हैं। खुसूसन चांदनी रातों में घोड़े पर सवार होकर इस जंगल में घूमने से दिल में मुसर्रत का एक ऐसा मीठा मीठा एहसास उभरता है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि तलाश माश की फ़िक्रों से मुझे जब भी फ़रार होने का मौका मिलता, मैं सीधा सिवानी पुली के जंगल में पनाह लेता और एक आध हफ्ता खूब तफरी करता। यहाँ दूसरे जानवरों के अलावा चीतों की कसरत भी मेरी ख़ास दिलचस्पी का बायस थी। सिवानी पुली का जंगल और इसी नाम की एक मुख्तसर सी आबादी बंगलौर से 50 मील के फासले पर वाक़ है। इस बस्ती के मशरकी हिस्से में जो जंगल दूर तक फैला हुआ है, उसके आखिरी हिस्से में एक पहाड़ी थी। ग़ालिबन 500 फुट बुलंदी पर एक बंगला बना हुआ था जिसे गुलहटी कहते हैं। गुलहटी के मशरक़ में कुछ 4.5 मील के फासले पर एक और बंगला मौजूद है, उस जगह को एवर कहते हैं। शुमाल मग़रबी जानिब 4 मील दूर एक पहाड़ी पर जिसे कोचवादी के नाम से पुकारते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने अफसरों और दूसरे सियाहों के लिए एक और बंगला बनवाया है। ये जगह अपने महल्ले वकू और मनाज़रे कुदरत के एतबार से नहायत हसीन और दिलकश थी। यहाँ चारों तरफ संदल का जंगल फैला हुआ था और लकड़ी काट काट कर यहीं से डेनकानी कोटा के मकाम पर भेजी जाती थी। सिवानी पुली की बस्ती में लोग प्राय नाम ही आबाद थे। गिनती की चंद झोंपड़ियाँ थीं जिनमें वही मज़दूर अपने बाल बच्चों समेत रहते थे जो जंगल में दरख्तों की कटाई वगैरह का काम करते थे। ये लोग नहायत मेहनती, जफाकश और बाहिम्मत थे। सादा ज़िंदगी बसर करते थे। आपस में लड़ाई झगड़ा और चिपकलिश से कोसों दूर थे। दगाबाजी, झूठ और फ़रेब से ना आशना। यही वजह थी कि इन बाशिंदों के दरमियान रहकर मुझे रूहानी खुशी हासिल होती थी। चांदनी रातों में सिवानी पुली का जंगल हुस्न व जमाल का एक नादिर मंजर पेश करता था। नामालूम मैंने कितनी ऐसी रातें इस जंगल में घूमते हुए गुजारी हैं और कितनी ही बार फितरत को बेनिकाब होते देखा है। जंगल का चप्पा चप्पा मेरा देखा भाला था। मैं खूब जानता था कि कौन कौन से जानवर जंगल के किस हिस्से में रहते थे। जंगली भैंसे के अलावा सभी चरिंद परिंद और दरिंदे यहाँ मौजूद थे। चीते, हाथी, सांबर, हिरन और स्याह रीछ इनकी कसरत थी और जंगल में इनकी मिली जुली आवाज़ें अक्सर सुनाई देती थीं। लेकिन क्या अजब इत्तेफाक था कि किसी दरिंदे ने कभी किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। सन 1934 का जिक्र है
کہ اچانک سیوانی پلی کے جنگل میں ایک سیاہ چیتے کے نمودار ہونے کی خبر پھیلی۔ سب سے پہلے ایک چرواہے نے اس چیتے کو جنگل میں ایک چشمے پر پانی پیتے دیکھا۔ یہ شخص گاؤں کے مویشیوں کو جنگل میں چرانے لے جایا کرتا تھا۔ شام کے 5 بجے تھے اور یہ شخص گائے بھینسوں کو لے کر گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا اور جنگل میں اچھی خاصی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت اس نے سیاہ چیتے کو اس چشمے کے پاس جو جھاڑیوں کے قریب تھا کھڑے پایا۔ یہ شخص قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ چیتے کا رنگ اندھیری رات کی مانند سیاہ تھا۔ مویشیوں کے پیروں کی آہٹ سن کر چیتے نے مڑ کر دیکھا، ایک مرتبہ غرایا اور چھلانگیں لگاتا ہوا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ اس جنگل میں سیاہ چیتا دیکھا گیا۔ جیسا کہ بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھنے سیاہ چیتا کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مادہ چیتا ایک جھول میں کئی بچے دیتی ہے اور ان بچوں میں سے کبھی کبھار اتفاقاً ایک بچہ سر تا پا سیاہ نکل آتا ہے۔ قد و قامت اور شکل و صورت میں وہ دوسرے چیتوں کی مانند ہی ہوتا ہے۔ سیاہ چیتے ملایا، برما اور آسام کے جنگلوں میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ میں نے ہندوستان کے مغربی گھاٹ پر واقع جنگلوں میں بہت سے سیاہ چیتے غور سے دیکھے ہیں۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ ایک مرتبہ تو دریائے کاویری کے کنارے ایسے ہی ایک سیاہ چیتے کے ہاتھوں میں مرتے مرتے بچا تھا۔ خدا نے چاہا تو کسی اور موقع پر یہ دلچسپ داستان آپ کو سناؤں گا۔ اس وقت تو سیوانی پلی کے چیتے کا قصہ سامنے ہے۔ ماہرین حیوانات اس امر پر کوئی روشنی نہیں ڈال سکتے کہ سیاہ چیتا کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک سربستہ راز ہے۔ اگر کسی چڑیا گھر میں آپ کو سیاہ چیتا دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ اسے غور سے دیکھ کر فوراً معلوم کر لیں گے کہ اس کے گھنے سیاہ بالوں کے نیچے گول گول دھبے اور پیلی پیلی دھاریاں موجود ہیں، جو کسی وجہ سے اپنا اصل رنگ حاصل نہ کر سکیں۔ بہرحال میں اصل کہانی کی طرف لوٹتا ہوں۔ یہ چرواہا سیاہ چیتے کو دیکھ کر ایسا خوفزدہ ہوا کہ بھاگم بھاگ گاؤں میں آیا اور سب لوگوں کو جمع کر کے یہ دہشت ناک خبر سنائی۔ جیسا کہ مجھے بعد میں پتہ چلا، گاؤں کے لوگوں نے اس کے بیان پر یقین نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے عرصے تک کبھی کوئی سیاہ چیتا جنگل میں دکھائی نہیں دیا، اب یہ نیا چیتا کہاں سے آ گیا؟ تاہم بھوت پریت اور بدروحوں پر پختہ اعتقاد رکھتے ہوئے گاؤں کے سادہ دل لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگرچہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، مگر اس نے ضرور کسی بدروح کو سیاہ چیتے کے روپ میں دیکھ لیا ہے۔ اس طرح چند ہفتے گزر گئے۔ سیاہ چیتے کو اس عرصے میں دوبارہ کسی شخص نے نہیں دیکھا اور رفتہ رفتہ چرواہے کی کہانی لوگ بھول گئے۔ ایک روز کا ذکر ہے، دوپہر کا وقت تھا، آسمان پر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سیوانی پلی کے جنگل میں 2 چرواہے دوپہر کی روٹی کھا کر آرام سے سایہ دار درختوں کے نیچے لیٹے خراٹے لے رہے تھے۔ ان کے درجن بھر مویشی بھی ادھر ادھر بیٹھے جگالی کر رہے تھے۔ جنگل میں ہر طرف ایک سکوت طاری تھا۔ دفتن سیاہ چیتا دبے پاؤں جھاڑیوں سے نکلا اور سب سے علیحدہ بیٹھی ہوئی ایک بھوری جوان گائے کی طرف بڑھا اور اچھل کر اس کی گردن میں اپنے لمبے نوکیلے دانت پیوست کر دیے۔ درد کی شدت سے گائے کے حلق سے بے اختیار ایک بھیانک آواز نکلی۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک جانب بھاگی۔ چیتا ہراتا ہوا پھر اس پر حملہ آور ہوا۔ اس اثناء میں چرواہوں کی آنکھ کھل گئی، لیکن سیاہ چیتے کو دیکھ کر اتنی دہشت ان دونوں پر طاری ہوئی کہ انہوں نے گائے کو بچانے کی قطعی کوشش نہ کی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سیاہ چیتے کے بدروح ہونے کا وہم ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھا تھا، ورنہ عام حالات میں اگر کوئی چیتا اس طرح مویشیوں پر حملہ کرتا تو لوگ چیختے چلاتے دوڑتے اور چیتے کو بھگانے کی کوشش کرتے۔
मगर उन्होंने चीते को देखकर अपनी जगह से जुम्बिश भी ना की। इतनी देर में कवि हैकल चीता गाय को घसीट कर 50 गज के फासले पर ले जा चुका था। चंद सेकंड तक गाय घास पर तड़पती रही, फिर ठंडी हो गई। चीते ने सिर्फ एक बार मुड़कर उन चरवाहों की तरफ देखा और अपना खून आलूद जबड़ा खोलकर अंगड़ाई ली, और इसके बाद उसने मुर्दा गाय की गर्दन मुंह में दबाई और झाड़ियों के अंदर घसीट कर ले गया। जो ही चीता नजरों से ओझल हुआ, चरवाहों की जान में जान आई और वो सर पर पैर रखकर गांव की तरफ भागे। उन्होंने फौरन देहातियों को जमा करके इस खूंचका हादसे की खबर सुनाई। चंद जीदार जवान उसी वक्त चीते के ताक़ुब में रवाना होने पर तैयार हो गए। उनका कहना था कि कम से कम गाय की लाश ही वापस लाई जा सकती है, वरना चीता उसे हड़प कर जाएगा। चनाचा कुल्हाड़ियों और लाठियों से मुसल्ला होकर चंद आदमी उन चरवाहों की रहबरी में जंगल गए। खून के बड़े बड़े धब्बों से ये अंदाज़ा करना कुछ मुश्किल ना था कि चीता गाय की लाश किधर घसीट कर ले गया। जाए हादसा से कोई 2 फरलांग दूर घने जंगल में उन्होंने एक जगह गाय की लाश इस हालत में पड़ी पाई कि चीते ने उसकी एक रान चबा डाली थी। उस रोज़ के बाद उस गांव के मवेशियों पर स्याह चीते ने हमले शुरू कर दिए। हर चौथे पांचवें दिन वो किसी न किसी गाय को, भैंस को हलाक कर डालता और घसीट कर जंगल में ले जाता। गांव में चीते की इन हलाकत खेज सरगर्मियों से ज़बरदस्त दहशत फैल गई और चरवाहों ने गांव से ज़्यादा दूर तक अपने मवेशी ले जाने बंद कर दिए। स्याह चीते को अपनी खुराक हासिल करने में जब मुश्किलें पेश आने लगीं तो उसने अपना दायरा कार वसी कर दिया। अब वो इंचती, गुलहटी और आइवर के देहातों से जंगल में आकर चरने वाले मवेशियों को शिकार करने लगा। जनूब, मगरिब और मशरकी हिस्से पर उसी की हुकूमत थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो सालूरम गांव के एक गधे को भी पकड़ कर ले गया। ये गांव सिवानी पुली के शुमाल में वाक़। ऐन उस ज़माने में मुझे वहाँ एक दोस्त के साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। लोगों ने मुझे स्याह चीते की दास्तान सुनाई। मेरे लिए इसमें दिलचस्पी और शौक़ का बड़ा सामान था। यूँ तो मैंने अपनी शिकारी ज़िंदगी में सैकड़ों जानवर मारे थे, मगर स्याह चीते से 2-2 हाथ करने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ था। सिर्फ़ एक मर्तबा जंगल में आमना सामना हो गया था। मेरे पास राइफ़ल ना थी। मैंने एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर जान बचाई, वरना उस रोज़ मेरा ख़ात्मा यकीनी था। बाद अज़ां मैंने उस स्याह चीते की तलाश में काफ़ी वक्त सर्फ किया, मगर वो ऐसा गायब हुआ कि फिर कभी उसका निशान ना मिला। मैं जानता था कि चीते की ऐसी किस्में शाज़ो नादिरी आलम वजूद में आती हैं। ऐन मुमकिन है कि वो चीता किसी और शिकारी की राइफ़ल का निशाना बन गया हो। किस्सा मुख्तसर, मैंने उन देहातियों से कहा कि आइंदा जब भी ये चीता किसी गाय को हलाक करे, उसकी लाश वहीं पड़ी रहने दी जाए, उसे हरगिज़ अपनी जगह से ना हटाया जाए। मैंने वादा किया कि उस हलाक होने वाले जानवर की कीमत मैं खुद अदा करूँगा, बशर्त ये कि वो लोग मेरी हदायत पर अमल करें, और जो ही चीता उसे हलाक करे मुझे फ़ौरन बंगलोर इत्तला भिजवा दें। सिवानी पुली से बस के ज़रिए हासूर के कस्बे तक पहुंचकर टेलीग्राफ ऑफिस से मुझे तार पर यह ख़बर पहुंचाई जा सकती थी। हासूर का कस्बा मवेशियों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए उस इलाके में ख़ास शोहरत रखता है, और ताजरों की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ तार घर भी कायम कर दिया था। मैंने देहातियों को खूब समझा दिया था कि वो गांव के हर शख्स को तलकीन कर दें कि जो ही चीता किसी मवेशी को हलाक करे फ़ौरन मुझे इत्तला दें, और जो शख्स सबसे पहले ऐसी खबर पहुंचाएगा उसे 50 रुपये बतौर इनाम दिए जाएंगे। चंद रोज़ सिवानी पुली में क़याम के बाद मैं बंगलोर वापस चला गया और बेचैनी से इस खबर की आमद का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार में 15 रोज़ बीत गए। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा था। मेरा इस्तिराब देखिए कि मैंने पहले ही से अपनी मचान नुमा चारपाई और दूसरा साजो सामान तैयार कर रखा था कि तार मिलती चंद मिनट के अंदर अंदर बंगलोर से सिवानी पुली चल पड़ूं।
آخر ایک روز شام کو 4 بجے کے قریب وہ تار مجھے مل گیا، لیکن وقت کم ہونے کے باعث میں صرف رائفل ہی اپنے ساتھ لے جا سکا۔ تار ملنے کے 15 منٹ بعد میں سفر پر روانہ ہو گیا اور جس وقت میں سیوانی پلی کی حدود میں داخل ہوا، گھوپ اندھیرا چھا چکا تھا اور میری گھڑی 7:15 بجا رہی تھی۔ یہ تار سیوانی پلی کے ایک شخص رنگا سوامی نے مجھے بھیجا تھا، اور اس نے غلطی یہ کی کہ ایکسپریس کی بجائے اسے معمولی تار کی صورت میں بھیجا۔ رنگا سوامی کو میں پہلے سے جانتا تھا، کیونکہ کئی مرتبہ یہ شخص جنگل میں میری رہنمائی کر چکا تھا۔ وہ خود بھی ایک نڈر اور تجربے کار شکاری تھا۔ میری آمد کی خبر پاتی رنگا سوامی دوڑا ہوا آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسی روز صبح جب کہ گاؤں کے مویشی چرنے کے لیے جنگل کی طرف گئے تھے، سیاہ چیتے نے ان میں سے ایک گائے کو ہلاک کر دیا۔ چرواہے کو معلوم تھا کہ میں نے 50 روپے انعام کی پیشکش کر رکھی ہے، بس وہ اسی وقت رنگا سوامی کے پاس گیا اور خبر سنائی۔ رنگا سوامی فوراً ڈینکا کوڑ روانہ ہو گیا۔ وہاں سے اس نے 12:15 بجے ہاسور جانے والی بس پکڑی اور تار گھر پہنچ کر دن کے 1 بجے مجھے تار دیا۔ اگرچہ میں اس وقت بری طرح تھکا ہوا تھا، تاہم میرے پیش نظر 2 باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر ٹارچ لے کر جنگل میں جاؤں، ممکن ہے چیتا لاش کو ہڑپ کرنے کے لیے وہاں آئے۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ یہ رات اور کل کا دن آرام کروں اور پھر شام کے وقت جانور کی لاش کے قریب چھپ کر چیتے کی آمد کا انتظار کروں۔ ان میں سے پہلی تجویز پر پورا اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ چیتا وہاں ضرور لاش کھانے آئے گا، لیکن دوسری تجویز میرے مزاج اور طبیعت کے خلاف تھی۔ میرے لیے یہ رات اور اگلا پورا دن محض شام کے انتظار میں کاٹنا بڑا مشکل کام تھا۔ میں نے رنگا سوامی سے پوچھا کہ چیتے نے گائے کو یہاں سے کتنے فاصلے پر ہلاک کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ گاؤں کے مغرب میں بمشکل ½ میل کے فاصلے پر یہ حادثہ پیش آیا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے وہ لمبی ڈھلوان شروع ہوتی ہے جو ندی تک چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میں نے اسی وقت جنگل میں جانے کا تہیہ کر لیا اور رنگا سوامی سے کہا کہ وہ مجھے جنگل میں کم از کم اس مقام تک لے جائے جہاں گائے کی لاش پڑی ہے۔ چیتے سے میں خود نمٹ لوں گا۔ رنگا سوامی اور چرواہے نے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ رات کے وقت اس اندھیرے میں وہاں جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کل شام تک انتظار کر لیا جائے، لیکن میں نہ مانا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 8 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ جلدی جلدی میں نے رائفل پر برقی ٹارچ لگائی، 3 فالتو سیل اپنی جیب میں رکھے، 475 کی ونچسٹر رائفل میں 4 کارتوس بھرے، 3 کارتوس میگزین میں اور ایک سپاؤٹ میں رہنے دیا۔ میں ہمیشہ احتیاط کے طور پر رائفل کے میگزین میں ایک کارتوس کم ہی بھرتا ہوں تاکہ وہ جام نہ ہو سکے اور دوبارہ لوڈ کرنے میں آسانی رہے۔ اس کے بعد میں نے چمڑے کے بھاری جوتے اتار کر ربڑ کے ہلکے جوتے پہنے تاکہ چلنے پھرنے میں آہٹ نہ ہو۔ خاکی قمیض اور پتلون اتار کر انہیں بھی سیاہ کپڑوں سے تبدیل کیا جو اس مقصد کے لیے ہر وقت میرے سفری تھیلے میں موجود رہتے تھے۔ رنگا سوامی اور چرواہے کی معیت میں جنگل کی طرف چل پڑا۔ جلد ہی ہم ایک خشک ندی کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ سیاہ چیتے کی ہیبت ان پر اس حد تک اثر انداز ہو چکی ہے کہ وہ آگے بڑھنے سے کترا رہے ہیں۔ میں نے انہیں واپس چلے جانے کی اجازت دے دی۔ رنگا سوامی نے مجھے بتایا کہ یہ خشک ندی مغرب کی طرف چلی گئی ہے۔ راہ میں 2 موڑ گزرنے کے بعد تیسرے موڑ کے قریب ہی چیتے نے گائے کو ہلاک کیا اور وہاں سے اسے جنوب کی طرف گھنے جنگل میں 200 گز دور گھسیٹ کر لے گیا۔ وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ سیوانی پلی کا جنگل تاریک اور خاموش تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے اور ایک ایک ستارہ باری باری نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا۔
नहायत एहतियात से नदी के साथ साथ चलता हुआ मैं घने जंगल की तरफ बढ़ा। दोनों मोड़ खैरियत से तय करने के बाद जब मैं तीसरे मोड़ पर पहुंचा तो चंद लम्हों के लिए मैंने कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की, मगर कोई आवाज़ कान में ना आई। मैंने अंदाज़ा किया कि मैं तकरीबन 200 गज का फासला तय कर चुका हूँ और गाय की लाश करीब ही होगी। इस तरह मैं एक एक इंच आगे बढ़ा। कभी कभार लंबी घास में लेटकर ज़मीन से कान लगाकर आवाज़ सुनने की कोशिश करता रहा। मुझे यकीन था कि चीता अगर लाश को खाने में मशगूल होगा तो आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। मैं अब जंगल के उस हिस्से में से गुज़र रहा था जहाँ कदम कदम पर रुकावटें मौजूद थी। घास में से किसी सांप या किसी और जहरीले जानवर के डस लेने का ख़दशा भी मुझे परेशान कर रहा था। मैं जानता था कि स्याह चीते ने अभी इंसान का गोश्त नहीं चखा, इसलिए ज़्यादा चालाक और तजर्बेकार नहीं हुआ होगा। मेरे कदमों की आहट बिलफर्ज वो सुन भी ले तो भागने की कोशिश नहीं करेगा, वो समझेगा कि ये कोई और जानवर है। ताहम मुझे अपनी तरफ से पूरी होशियारी और एहतियात से काम लेना चाहिए। दफतन मेरे कानों में वही मानूस आवाज़ आई जिसका मैं इतनी देर से मुंतज़िर था। गोश्त भंभोड़ने और हड्डियां चबाने की आवाज़। मेरे एसाब पूरी तरह बेदार हो गए। चंद सेकंड तक मैं अपनी जगह बेहिस्सो हरकत खड़ा ये आवाज़ सुनता रहा। अंधेरे में अगरचा मेरी आंखें थोड़े फासले तक बखूबी देखने की आदी हो गई थी, लेकिन अजब बात थी कि कतई पता न चलता था कि ये आवाज़ किस रुख से आ रही है। चीता बिला शक्को शुबा गाय को हड़प कर रहा था। मैं जिस जानिब आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहा था, ये आवाज़ उस जानिब से नहीं आ रही, बल्कि मैंने महसूस किया कि या तो मेरे अकब में या बाएं हाथ से आ रही है। एक लम्हे के लिए मेरा जहन माऊफ हो गया। सांस रोक कर मैं एक बार फिर घास में लेट गया और कान उस आवाज़ की तरफ लगा दिए। अब साफ मालूम होता था कि आवाज़ बाईं जानिब ही से आ रही है और चीता 50-60 गज से ज़्यादा फासले पर नहीं। मैं फिर उसी के रुख एक एक इंच सिरकने लगा। मैंने सोचा कि अगर चीता गाय को घनी झाड़ियों में घसीट कर ले गया है तो उस पर सही निशाना लेकर फायर करना बहुत मुश्किल है। खुदा करे वो उन झाड़ियों के बाहर ही मौजूद हो। मैं जानता था कि चीता जब तक गोश्त खाने में मशगूल रहेगा उसे मेरी आमद का पता नहीं चल सकेगा। अब मैं इस कदर करीब पहुंच चुका था कि हड्डियां चिटकने और चीते के जबड़े हिलने की आवाज़ों में बखूबी इम्तियाज़ कर सकता था। दफतन मेरे कदमों तले एक सूखी शाख चिरचिराई और फ़ौरन ही बंद हो गई। चीता यकीनन ये आहट सुन चुका था। धड़कते दिल के साथ मैंने राइफ़ल की लिबलिबी पर उंगली रख दी और आंखें फाड़ फाड़ कर अपने सामने घूरने लगा। कई मिनट जो सदियों पर भारी थे गुजर गए। एक भयानक और तकलीफ़ दह सन्नाटा मेरे इर्द गिर्द तारी था। मैंने अपने हवास पर करार रखे और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। क्या चीता ख़तरे की बू पाकर किसी तरफ भाग गया है? ये भी मुमकिन है कि वो मुझे देख चुका हो और अब मौका पाकर मुझ पर हमला करने का इरादा रखता हो। अब आगे बढ़ना ख़तरनाक था। मुझे यहीं ठहर कर चीते की आइंदा हरकत का इंतज़ार करना चाहिए और इसी फैसले ने मेरी जान बचाई। चंद सेकंड बाद ये आवाज़ थम गई। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और दहशत की एक नई लहर जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हुई। कोई ज़ीरू यकीनन मेरे सामने फैली हुई घास पर हरकत कर रहा था। ये क्या चीज़ है? कोई सांप या जंगली चूहा? मुमकिन है ये आवाज़ चीते के चलने की वजह से पैदा हो रही हो। मैं जानता था कि चीता जब अपने हरीफ पर छुपकर हमला करने के इरादे से बढ़ता है तो दायां पंजा आगे बढ़ाकर पेट ज़मीन से लगा कर सिरकता है। यकीनन ये चीता ही होगा जो मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये ख्याल मुझे बदहवास कर देने के लिए काफ़ी था। मेरी पेशानी पसीने से तर हो गई और आंखों के सामने शरारे से रक्स करने लगे। स्याह चीता अंधेरे में किसी तरह नज़र नहीं आ सकता था। मैंने उसी वक्त राइफ़ल की नाली पर लगी हुई बरकी टॉर्च का बटन दबा दिया। तेज़ रोशनी की लंबी लकीर ने सामने का मंजर अयां कर दिया।
خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر ٹارچ روشن کرنے میں چند سیکنڈ کی تاخیر اور ہوتی تو چیتا میرا ٹینٹوا دبا چکا ہوتا۔ ایک ثانیے کے اندر اندر میں نے اسے خود سے چند قدم کے فاصلے پر گھاس میں چھپتے دیکھا۔ وہ اپنا سر باہر نکال کر ہررایا، اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں۔ ٹارچ روشن ہوتی وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور گھاس میں سے گزرتا ہوا دور جا کھڑا ہوا۔ غالباً اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے یہ عجیب و غریب روشنی رات کے وقت جنگل میں دیکھی تھی۔ اس کی ہرراہٹ اب گرج میں تبدیل ہو گئی اور سویا ہوا جنگل لرز اٹھا۔ میں نے فوراً اس کے سر کا نشانہ لیا اور رائفل کی لب لبی دبا دی۔ گولی چلتی میں نے دیکھا کہ چیتا فضا میں کئی فٹ اونچا اچھلا اور پوری قوت سے ہرراتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس کے چیخنے اور گرجنے کی آوازیں کچھ دیر تک سنائی دیں۔ اس کے بعد جنگل میں پھر وہی موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اسے ضرور گولی لگی ہے اور وہ زیادہ دور نہیں جا سکے گا۔ بہرحال اس کا تعاقب اس وقت کرنا ناممکن تھا۔ میں نے اس کام کو اگلے روز پر ملتوی کیا اور گاؤں کی طرف واپس ہو لیا۔ اب میں ٹارچ کو بے کھٹکے استعمال کر سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے تک گاؤں پہنچ جاؤں گا، لیکن جلد ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ میں راستہ بھول چکا تھا۔ نہایتی پریشانی اور اضطراب کے عالم میں سوچنے لگا کہ کدھر جاؤں۔ اگرچہ میں اس جنگل میں کئی مرتبہ آ چکا تھا اور اس کے مختلف راستوں سے آگاہ تھا، مگر اس رات ذہن ایسا بگڑا کہ راستہ بھول کر کہیں کا کہیں جا نکلا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں نے اب کالی گھٹا کی شکل اختیار کر لی تھی۔ مغرب کی طرف بجلی کبھی کبھی گوندتی تو ایک ثانیے کے لیے جنگل منور ہو جاتا، اس کے بعد پھر وہی اندھیرا۔ میں چاہتا تھا کہ بارش ہونے سے پہلے پہلے سیوانی پلی پہنچ جاؤں، لیکن 2.5 گھنٹے تک بھٹکنے اور بارش میں خوب بھیگنے کے بعد میں جنوب کی طرف اسی راستے پر ہو لیا جو گاؤں سالورم کو جاتا تھا۔ لیکن اس راہ میں ایک نئی مصیبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی میں بمشکل نصف فرلانگ ہی چلا تھا کہ 2 ریچھ جو غالباً نر اور مادہ تھے میرے دائیں ہاتھ پر بنے ہوئے ایک اندھیرے پہاڑی غار میں سے چیختے چلاتے برآمد ہوئے۔ میں نے لپک کر ایک درخت کی آڑ لی اور رائفل ان کی طرف تان دی، لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا بلکہ میرے قریب سے گزر گئے۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی اور درندہ ان کے تعاقب میں ہے اور وہ درندہ سوائے چیتے کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجبوراً وہاں سے واپس ہوا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا، کیونکہ تھکن کے باعث مجھ میں اب کسی درندے کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ اسی راستے میں ایک پگڈنڈی کے قریب مجھے وہ راستہ مل گیا جو سیوانی پلی کو جاتا تھا۔ رات کے 2:30 بجے ہانپتا کانپتا اور بارش کے پانی میں بھیگا ہوا گاؤں پہنچا اور گھاس کے ایک اونچے ڈھیر کے اندر گھس کر سو گیا۔ دوسرے روز صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا جسم پھوڑے کی مانند جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا۔ گھاس کے ننھے کیڑوں نے جی بھر کر میرا خون چوسا تھا اور جا بجا سرخ سرخ دھبے سے پڑ چکے تھے۔ میں نے اپنی طبیعت پسمردہ سی محسوس کی۔ رنگا سوامی کے گھر سے برتن مانگ کر میں نے اسی گھاس کو جلا کر آگ روشن کی اور چائے کے لیے پانی کھولایا۔ انڈے انہی لوگوں سے خریدے۔ ناشتہ کرنے کے بعد جان میں جان آئی۔ اب میں نے گاؤں میں موجود تمام آدمیوں کو جمع کیا اور گزشتہ رات کی مہم سنانے کے بعد درخواست کی کہ وہ اپنے اپنے مویشیوں کو لے کر جنگل میں چلیں تاکہ چھپے ہوئے چیتے کو جھاڑیوں سے باہر نکالا جا سکے۔ لیکن افسوس کہ کسی نے اس تجویز پر رضامندی ظاہر نہ کی۔ چیتے کی اس قدر دہشت ان لوگوں کے دلوں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی شخص بھی اپنا جانور ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ادھر سے مایوس ہو کر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ کتا ہی مہیا کر دیں جس سے میں اپنے ساتھ لے جا سکوں اور وہ چیتے کا سراغ لگا سکے، مگر لوگوں نے پھر کانوں پر ہاتھ دھرے اور کہا کہ وہ ہرگز اپنے کتوں کو جنگل میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ صورتحال انتہائی مایوس کن تھی۔
مجھے اس وقت غصہ تو بہت آیا مگر خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو رہا۔ اتنے میں وہی چرواہا ادھر آ نکلا جس کی گائے ایک روز قبل چیتے نے ہلاک کر دی تھی۔ اس نے سارا معاملہ سنا تو میرے کان میں کہا کہ گاؤں کے پجاری کے پاس ایک بہترین کتیا ہے، اگر آپ اسے کچھ روپے دینے پر تیار ہوں تو وہ کتیا ابھی یہاں آ سکتی ہے۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ پر چند روپے رکھے۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور پجاری صاحب کو ان کی بہترین کتیا کے ساتھ ہی پکڑ لایا۔ کتیا کو دیکھتی مجھے اپنے روپے ضائع ہو جانے پر سخت صدمہ ہوا۔ اس کا رنگ بھورا اور قد بہت چھوٹا تھا۔ دونوں کان سروں پر سے کٹے ہوئے تھے، البتہ دم بہت لمبی تھی۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ اس سے پہلے یہ کتیا کبھی جنگل میں کسی مہم پر نہیں گئی تو میں نے واقعی سر پیٹ لیا۔ مجھے بتایا گیا کہ کتیا کا نام خوشیا ہے۔ تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد میں نے جنگل میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے ساتھ رنگا سوامی چرواہا اور پجاری صاحب اپنی کتیا لے جانے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ انہیں مجھ سے مزید انعام ملنے کی امید بھی تھی۔ جنگل میں پہنچ کر اب ایک نئی پریشانی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے اب اس راستے کا سراغ نہیں مل رہا تھا جس راستے پر میں گزشتہ رات مارا مارا پھرا تھا۔ ایک بڑی مصیبت یہ تھی کہ رات کے وقت جن جھاڑیوں اور درختوں کو بخوبی دیکھا تھا اور اچھی طرح جن کی شناخت کر لی تھی، اب دن کی روشنی میں ان کی شکلیں بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ چرواہے کو بلا شبہ وہ مقام معلوم تھا جہاں چیتے نے گائے کو ہلاک کیا تھا اور میں اس کی رہنمائی میں بڑی آسانی سے گائے کی لاش تک پہنچ بھی سکتا تھا، لیکن وہاں جانے کا فائدہ نہ تھا۔ میں تو وہ جگہ معلوم کرنا چاہتا تھا جہاں سے میں نے رات کو چیتے پر گولی چلائی تھی۔ اگر آپ کو میری طرح جنگلوں میں کبھی شکار پر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ رات کے وقت جو درخت اور جھاڑیاں ہمیں نظر آتی ہیں دن کو ویسی دکھائی نہیں دیتی۔ یہی حال فاصلے کا بھی ہے۔ رات کو جب میں نے پہلی بار چیتے کو دیکھا تو وہ مجھے اپنے سے چند قدم دور کھڑا دکھائی دیا، مگر اب دن کی روشنی میں غور کرنے سے احساس ہوا کہ اس کا فاصلہ مجھ سے کم از کم 50 گز دور ضرور تھا۔ مجبوراً چرواہے کی مدد سے گائے کی لاش تک پہنچنے کا راستہ تلاش کیا۔ گائے آدھی سے زیادہ ہڑپ کی جا چکی تھی۔ یہ اندازہ کرنا دشوار تھا کہ آیا چیتا اسے گزشتہ رات سے پہلے ہی کھا چکا تھا یا وہ دوبارہ بھی ادھر آیا تھا۔ اگر وہ دوبارہ آیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ گولی اسے نہیں لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ چیتے مخصوص حالات میں اپنے شکار پر واپس آتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ چیتا رات کو میرے گاؤں واپس جانے کے بعد بھوک سے بیتاب ہو کر دوبارہ یہیں آیا ہو۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ میری گولی سے وہ شدید زخمی ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے پوری احتیاط سے نشانہ لے کر رائفل سے فائر کیا تھا، اس لیے گولی اپنا اثر کر گئی ہوگی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ ایک دائرے کی شکل میں چلیں اور خوب غور سے ادھر ادھر دیکھتے جائیں۔ ممکن ہے چیتے کے خون کا کوئی داغ دھبا نظر آ جائے۔ تھوڑی دور تک ہم سب اس طرح جھاڑیوں اور لمبی لمبی گھاس میں جھک کر دیکھتے بھالتے آگے بڑھے۔ کتیا نے فوراً اندازہ کر لیا کہ ہم کیا تلاش کر رہے۔ وہ بھی سونگھ کر آگے دوڑنے لگی اور ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ چند منٹ بعد ہی وہ ایک جگہ ٹھہر کر کچھ سونگھنے اور بے چینی سے چکر کاٹنے لگی۔ بار بار وہ اسی مقام کی طرف جاتی۔ جب میں نے اس جگہ کا بغور معائنہ کیا تو یہ دیکھ کر دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ وہاں جمے ہوئے خشک خون کا ایک بڑا سا دھبا موجود تھا۔ مجھے کتیا کی اس صلاحیت پر تعجب ہوا اور اس کے بارے میں اپنے پہلے تاثرات یاد کر کے ندامت بھی ہوئی۔ میں نے اسے پچکارا، گردن پر تھپکی دی تو وہ بھی پیار سے اپنی لمبی دم ہلانے لگی۔ غالباً یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہم لوگ جس چیز کی تلاش میں ہیں اس سے وہ خود بھی غافل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تک کتیا اسی طرح بے چینی سے ادھر ادھر گھومتی رہی، اس کے بعد تیزی سے ایک طرف دوڑنے لگی۔ ہم سب اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اب ہمیں جگہ جگہ پتوں، شاخوں اور گھاس پر چیتے کے خون کے دھبے دکھائی دیے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ درندے کو کاری زخم لگا ہے اور سیروں خون بہہ گیا ہے۔ بعض ایسے مقامات پر جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکی تھی اور کافی نمی تھی، چیتے کا خون خشک نہیں ہوا تھا۔
میں نے اسے چھوا تو یہ پتہ چلا کہ یہ خون نہ تو زیادہ گاڑھا ہے اور نہ زیادہ سرخ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ چیتے کے جسم کی کسی معمولی سی رگ ہی کو صدمہ پہنچا ہے۔ کتیا تھوڑی دیر بعد مغرب کی طرف دوڑنے لگی۔ یہ وہی راستہ تھا جدھر کئی 100 فٹ لمبی ڈھلوان ندی کے ساتھ ساتھ دور تک چلی گئی تھی۔ اس ندی کا نام اینکل وانکا تھا۔ آگے چل کر ایک دوسری ندی دوربابا نامی اس میں شامل ہو جاتی تھی۔ اس مقام پر ندی کا پاٹ چوڑا اور گہرائی اتنی تھی کہ اچھا خاصا طویل القامت شخص بھی ڈوب سکتا تھا۔ یہاں سے ایک راستہ گاؤں اپکھی کو جاتا تھا۔ گھنے جنگل میں سے گزر کر جب ہم ندی کے کنارے پہنچے تو وہاں بھی ایک مقام پر چیتے کا خون کافی مقدار میں بکھرا دکھائی دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ندی پار کرنے سے پہلے وہ یہاں دیر تک آرام کر چکا ہے۔ غالباً اتنا خون بہہ جانے کے سبب وہ نڈھال اور کمزور ہو گیا تھا۔ ندی پار کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑا۔ کتیا تیزی سے خاردار جھاڑیوں میں گھس گھس کر اپنا راستہ بنا رہی تھی اور ہم سب کو اس کے تعاقب میں دوڑنا پڑ رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کانٹوں میں الجھ الجھ کر ہمارے کپڑے پھٹنے لگے اور جسموں پر جا بجا زخم بھی آئے۔ آخر کتیا کے مالک نے رک کر اپنی پگڑی سر سے اتاری اور اس کا ایک سرا کتیا کے گلے میں باندھ کر دوسرا سرا ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چیتے کے جسم سے گرے ہوئے خون کے دھبے مسلسل ہماری رہنمائی کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے گھنے جنگل سے نکل کر اب ہم نہایت خشک اور سنگلاخ پہاڑی حصے میں داخل ہوئے، جہاں پہاڑیوں کے اندر بے شمار چھوٹے بڑے غار نظر آ رہے تھے۔ یہاں ایک بار پھر چیتا کچھ دیر کے لیے سستایا تھا، کیونکہ خون کافی مقدار میں ایک ہی جگہ گرا تھا اور چیتے کے پنجوں کے نشانات بھی پتھروں پر موجود تھے۔ اس کے بعد خون کے چھوٹے بڑے دھبوں کی ایک لکیر 100 گز دور پہاڑیوں کے اندر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر سراغ رسانی کے بعد پتہ چل گیا کہ زخمی چیتا انہی غاروں میں سے ایک غار کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہوا ہے۔ غار کا بہت اونچا اور کھلا ہوا حصہ جو دروازے کا کام دیتا تھا دھوپ کے رخ پر تھا، اور ہم دیکھ سکتے تھے کہ اس کی چھتوں پر شہد کی مکھیوں نے 9-10 بڑے بڑے چھتے بنا رکھے تھے۔ بے شمار مکھیاں اس وقت بھی غار کے منہ پر بھن بھنا رہی تھیں، لیکن انہوں نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میں خوب جانتا تھا کہ جو ہی ان مکھیوں نے ہماری جانب سے خطرہ محسوس کیا وہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، اور پھر ان کے زہریلے اور سوئی کی مانند نوکیلے ڈنک سے بچنا ناممکن ہوگا، جس کا نتیجہ موت کی صورت میں ظہور پذیر ہوگا۔ اپنے ساتھیوں کو ذرا اور مختلف جگہوں پر چھپ جانے کا اشارہ کر کے میں نے کتیا کو ساتھ لیا اور غار کے منہ پر پہنچ گیا۔ یہاں مکھیوں کی بنبناہٹ اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لینے پڑے۔ میں نے اس سے بچنے کے لیے اپنی جیب سے رومال نکالا، اسے پھاڑ کر 2 چھوٹی چھوٹی دھجیاں بنائیں اور کانوں کے اندر ٹھونس لی۔ غار کے اندر جب میں آہستہ آہستہ چلا تو کتیا نے میرے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر ایک گوشے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ چیتے کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے وہ آگے بڑھنے سے کترا رہی ہے۔ میں نے اسے تھپکی دی، تب بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ غار کے اندرونی حصے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ اب پہلی بار مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ ٹارچ میرے پاس نہ تھی، وہ میں گاؤں ہی میں بھول آیا تھا۔ ایک لمحے کے اندر اندر مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یا تو دوبارہ گاؤں جا کر یا کسی کو بھیج کر ٹارچ منگواؤں، یا خدا کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی طرح اندھیرے میں زخمی چیتے کا سراغ لگاؤں۔ میں نے قریب پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے غار کے اندر پھینکا۔ پتھر غار کی کسی دیوار سے ٹکرایا اور ایک گونج سنائی دی۔ کتیا نے یکا یک حلق پھاڑ کر بھونکنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے وہ موذی چیتا ہرراتا ہوا غار کے ایک گوشے سے نکلا اور میری جانب لپکا۔ رائفل سے یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے۔ دونوں گولیاں چیتے کو لگیں اور وہ کلابازی کھا کر وہیں ڈھیر ہو گیا، لیکن فائر کرنے سے ایک قیامت میرے سر پر گزر گئی۔
شہد کی لاکھوں مکھیوں کا بے پناہ شور اور پھر ان کا مجھ پر اچانک حملہ، خدا کی پناہ۔ اب بھی یاد آتا ہے تو خوف سے بدن کانپنے لگتا ہے۔ مکھیوں کو دونوں ہاتھوں سے جھاڑتا نوچتا ہوا میں اندھا دھند غار سے نکل کر بھاگا۔ کتیا میرے پیچھے پیچھے تھی، ہزارہا مکھیاں اسے بھی چمٹ رہی تھیں۔ کئی فلانگ تک ان مکھیوں نے تعاقب کیا۔ سینکڑوں مکھیاں میرے کپڑوں کے اندر تک گھس گئی تھیں اور ڈنک مار مار کر انہوں نے مجھے ایسا عذاب دیا کہ میں ایک جگہ منہ کے بل گرا اور شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ڈنکا گوٹا کے اسپتال میں پایا۔ میرا سارا جسم اور چہرہ سوج چکا تھا اور ایک آنکھ بھی ورم کے باعث بند ہو چکی تھی۔ دوسرے روز میں اپنے آدمیوں کے ساتھ غار میں گیا اور سیاہ چیتے کی لاش اٹھا کر لے آیا۔ بعض سرکاری کاموں کے باعث جن کی تکمیل ضروری تھی، میرا تبادلہ یکا یک بنگلور کر دیا گیا۔ اگرچہ سیوانی پلی کو خیر آباد کہتے ہوئے مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا، لیکن دوسری طرف بنگلور کے حسین شاداب علاقے کی تعریف بھی میں نے سن رکھی تھی اور خود میں نے کئی بار اس علاقے کی سیاحت کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا، مگر یہ آرزو وقت سے پہلے پوری نہ ہوئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔